अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का ये वीलॉग दो अहम इश्यूज़ पर है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपा की बात करने के बाद हम बात करेंगे कादिर पटेल साहब की, जो हमारे वफाकी वज़ीर सेहत हैं। उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब की जो वीडियो आई है उस पर बात होगी, और फिर आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं आपको अब तक की जो करंट पोजीशन है, जो करंट स्कोर चल रहा है, उस स्कोर के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, या पीडीएम क्या मुकम्मल कामयाब हो गई है अपने मिशन में, अपने मकसद में, या अभी कसर बाकी है। सबसे पहले तो ये कि आज का दिन बड़ा ही दुखी दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, फॉलोअर्स, वोटर्स के लिए, जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की आपा फिरदौस आपा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, आज उन्होंने पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया। जैसे ये ऐलान सामने आया तो मुझे मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दुखी मैसेजेस मौसूल हुए, कॉल्स मौसूल हुई, और मुझे तरह तरह की जगह से ये आवाज़ सुनने को मिल रही थी, हाय आपा, हाय रे हमारी आपा, आपा आपा हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, ना जाओ आपा, वापस आ जाओ आपा। आपा हाथ जोड़कर कहते हैं आ जाओ आपा, पर आपा ने कहा नहीं, मुझे जाना है, मेरे जाने का वक्त हो गया है। फिरदौस आशिक अवान 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी रही। फिर उसके बाद बहबूद आबादी का भी उनके पास पोर्टफोलियो रहा, और एक कैबिनेट मीटिंग में रो भी पड़ी थी। और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने दुखी होकर कहा कि मैं कैबिनेट से इस्तीफ़ा देती हूँ। लेकिन 5 सालों में उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, और 2013 की जब इलेक्शन कैंपेन थी, तो मैं उनके हलके में गया। मैंने देखा जी उनका जो घर है, जो उनकी रिहाइश है, उसमें नीचे उन्होंने माशाल्लाह से किराए पर दिया हुआ नादरा को दफ्तर, और सामने बसेस खड़ी हुई थी। मैं पूछा यार ये बसेस कौन सी? उन्होंने कहा जी इन्होंने बसेस अपने दौर में निकलवाई थी, और ये सारी बसेस यहीं पर खड़ी होती हैं, और ये इसके अंदर इनके लंबे खांचे हैं। बहरहाल फिर उसके बाद उन्होंने देखा पीपल्स पार्टी में तो अब झंडी हो गई है, वहाँ से अब कुछ हासिल नहीं होना है, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी उनको मौका मिला, पहले प्रोविंशियल फेडरल सतह पे, फिर उसके बाद प्रोविंशियली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी, और बिल्कुल ही वो रिडेंडेंट चल रही थी पिछले तकरीबन कोई साल, 1.5 साल, 2 साल से, और कहीं पर उनका कोई अता पता भी नहीं था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। तो खैर उनकी पार्टी छोड़ने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुँचा है। जहाँ पर और बहुत से लोगों ने छोड़ा है वो शायद उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपा के छोड़ने का धचका है, जो नुकसान है, जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, इसकी अब मैं आपको क्या तफसील बताऊँ। हर तरफ दुख ही दुख है, खामोशी है, अफसोस है, अफसरदगी है, क्या करें। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ कादिर पटेल साहब, जिनका ताल्लुक़ लियारी से है, लियारी गैंग वॉर वालों से उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। एक तरफ फरियाल तालपुर साहिबा जो जरदारी साहब की बहन हैं, उनके और उज़ैर बलोच के माबैन जो कम्युनिकेशन हो रही होती थी वो कादिर पटेल के ज़रिए होती थी, और कादिर पटेल उज़ैर बलोच ग्रुप को पूरा प्रॉपर सपोर्ट कर रहा होता था। और ये जो कराची में 2011 में हमने देखा कि एमक्यूएम के साथ गैंग वॉर के लियारी के मसले मसाइल चलते रहे, और उस वक्त वहाँ पे ताजू उस्ताद था, फिर उसके अलावा बाबा लाडला था, बाबा लाडला का भाई जाहिद लाडला था, एक वो जेंगो था, ये वो सारे नाम थे उनके जो मुख्तलिफ उन्होंने लड़के अपने लीडर बनाए हुए थे ग्रुप्स के, और हेड करता था उज़ैर बलोच। तो ये कादिर पटेल साहब उनको चलाया करते थे, और कादिर पटेल साहब इस मामले में बड़े मशहूर हैं। और बल्कि जो जुल्फ़िकार साहब हैं, जो फ़हमीदा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा के हस्बैंड हैं, वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और ये उनके बिल्कुल साथ साथ उनके साथ ग्लेस होकर चलते थे, चिपक कर चलते थे, एल्फी हुए होते थे यानी कि। तो कादिर पटेल साहब ने आज, और ये हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, और ये ऐसे फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं कि इनके फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ होते हुए तो शायद हो सकता है बहुत से मरीज़ ये सुनकर कि वो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, वो गोली खाकर ख़ुदकुशी कर लें। और अगर इनसे कभी कोई गोली की बात करे कि जी फ़लाँ गोली नहीं मिल रही, शॉर्ट है, या फ़लाँ गोली कंप्लेन आ रही है, महंगी हो गई है, तो हो सकता है वो जेब से निकाल के दूसरी गोली कहें कि अरे ये है गोली। तो कादिर पटेल साहब ने कहा जी, बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का जो हमने मेडिकल किया था
اور آج انہوں نے پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو انٹرنیشنلی بدنام کر دیا ہے. اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے قابل ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے. ہمارا یہ میڈیکل کا پروفیشن کس طرف نکل پڑا ہے کہ جہاں پر ٹیسٹ کیا گیا جی عمران خان صاحب کا, عمر لکھی گئی ہے 70 برس, اور جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ تمام رپورٹس نارمل آئی ہیں. جو ان کی پلس ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 70 بیٹس پر منٹ, جس کو ریگولر قرار دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا بلڈ پریشر ہے اس پر ان کا لکھا گیا جی 130/80 ہے, جو کہ بالکل ہی نارمل ہے. بلکہ کسی اگر آپ معلوم کر لیں تو کسی جو نوجوان ہوتے ہیں, نوجوانوں کی اتنی آئیڈیل ریٹنگز ہوتی ہیں جو یہ ہیں 70 پہ پلس ہو, 130/80 پہ بلڈ پریشر ہو. اور جو آخر میں فائنڈنگز ہیں اس رپورٹ کے وہ کہتی ہیں the gentleman was examined and appears under stress with anxiety symptoms. ظاہری سی بات ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ انگزائٹی اور سٹریس نہیں ہوگا کیا کسی بندے کو؟ کون سا بندہ ہے, کیا کوئی مشین ہے, کوئی روبوٹ ہے؟ ٹھیک ہے, بٹن آن دبایا, بٹن آن کر دیا, بٹن دبایا تو آف کر دیا. تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ انڈر سٹریس ہیں اور انگزائٹی کے سمٹمز ہیں, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی there was extensive anger, anxiety about the events happening in the last few weeks. Understandably سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دیتا ہے 90 روز میں الیکشنز ہونے چاہیے, نہیں کروائے جاتے تو اس پر انگزائٹی اور غصہ تو ہوگا. کس کو نہیں ہوگا؟ ہر اس شخص کو ہوگا جو چاہتا ہے کہ جی آئین پر عمل درآمد ہو. He had little insight about the seriousness and reality of the current situation, یعنی کہ جو کرنٹ سچویشن تھی, جو باہر تھی سچویشن, اس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا. یہ تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں تو اس وقت قید میں تھا, مجھے تو نہیں پتا نا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جی کہتے ہیں جی the mental stability is questionable, there were some inappropriate gestures. اور یہ جو inappropriate gestures کہے جا رہے ہیں, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی the mental اسٹیبلٹی از کویشنیبل. اب میرا ایک سوال ہے, بڑا سادہ سا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ دنیا میں کہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بلڈ کا سیمپل لیں اور اس میں پتہ چل جائے ایسی کون سی ایسی ٹیکنیک ہے, جدید طریقہ کار ہے کہ بلڈ کے سیمپل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ کویشنیبل ہے. یہاں پر تو قادر پٹیل صاحب کو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ڈرگز کی ہی از انڈر دا ڈرگز اینڈ وغیرہ وغیرہ, اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور آپ نے پمز ہاسپٹل کا نام ڈبویا ہے. پمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز جن کے اس پر دستخط ہیں, جس میں فزیشین بھی ہیں, میڈیکل لیگل آفیسر بھی ہیں, ایک اور میڈیکل آفیسر ہیں, پھر اس کے علاوہ اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈکس ہیں. اور آپ نے کہا جی ان کی ٹانگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. ساری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح سے ان پر وزیر آباد میں فائرنگ ہوئی اور ان کو گولیاں لگی, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. اس زخم کے باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں. اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو بکاؤ ہیں, جو اپنا پروفیشن بھی داؤ پہ لگا چکے ہیں, جو کہ بدنیت ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کی بات مانے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اندھے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ عقل سے پیدل ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ روٹی کو چوچی بولتے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے؟ مطلب ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس حد تک گر جائیں گے. یہ گراوٹ ہمیں ملے گی. کبھی سوچا نہ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کا ہمیں یہ گرا ہوا ماحول ملے گا کہ جہاں پر ایک سیاسی مخالف کو گرانے کے لیے اور ناجائز طریقے سے گرانے کے لیے اس حد تک جایا جائے گا. کہہ دیجیے ان کا ذہنی توازن, ان کا دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے. تو کون سی ایسی بلڈ رپورٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے. تو قادر پٹیل صاحب کو چاہیے تو سب سے پہلے تو اپنا ٹیسٹ کرائیں نا. پہلے اپنا ٹیسٹ کرا کر بتائیں کہ کہاں کھڑے ہیں. پہلے خود بتائیں کہ کیا ہے. ذرا بلڈ کا سیمپل دیں, یورین کا سیمپل دیں, ذرا پتہ چلے. رپورٹ پبلک کو انڈیپینڈنٹ جگہ سے رپورٹ ہونی چاہیے ان کی. اور جو کہنے والا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا بھی بھلے کروا دیں. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی بھائی اگر ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھنے بعد کہیں کہ بھائی ہمیں کیا بول رہے ہو, پہلے اپنا تو کروا لیں. الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن مسئلہ تب ضرور ہے کہ اگر آپ اس طرح کے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ, اس طرح کے ڈرامے باز بدنیت ڈاکٹرز کے ساتھ جو بک چکے ہوں, جو کمپرومائزڈ ہوں, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پھر تو کوئی کسی کی بھی آپ رپورٹ نکال کے دے دیں, وہ کہہ دیں گے جی یہ تو یہ رپورٹ ہے. تو قادر پٹیل صاحب کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. قادر پٹیل صاحب کو چاہیے کہ زرداری صاحب کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, شہباز شریف صاحب کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وہ جو پچھلے 4 سال سے جا کے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں علاج کی غرض سے اور واپس نہیں آ رہے, یورپ چلے جاتے ہیں, سعودیہ چلے جاتے ہیں عمرہ کے لیے, لیکن پاکستان نہیں آ رہے کیونکہ کہتے ہیں جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو اور سمجھتے ہیں کہ ماسک ہر وقت چہرے کو لگا کے رکھیں گے تو سب کو لگے گا کہ وہ ویری سیریس کنڈیشن. تو بتائیے
ان کا ٹیسٹ کیجئے, ان کی رپورٹ سامنے لائیے. ان کا جھوٹ تو خیر سب کو ہی پہلے سے پتہ ہے کہ جھوٹ ہے, غلط بیانی ہے, لیکن ان کے جا کے ٹیسٹ کریں, وہ زیادہ ضروری ہے. اپنا یہاں پر آپ کا چونکہ بغض کا معاملہ ہے نا, تو اس لیے آپ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے جی, افتخار درانی صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب یہ 9 مئی کو واقعہ ہوا اور جلاؤ گھراؤ ہوا, تو میں اس دن رات کو 8 سے 9 کیپٹل ٹی وی کے پروگرام میں تھا ایز اے گیسٹ. میرے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب تھے PMLN سے, اور افتخار درانی صاحب تھے. افتخار درانی صاحب نے اس دن وہ القادر ٹرسٹ کی بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وقفے کے دوران یہ بات ہوئی کہ جی آپ نے باقاعدہ PhD مکمل اپنی کر لی ہوئی ہے, تو پھر آپ ڈاکٹر ساتھ میں کیوں نہیں لکھتے ہیں. میرے ساتھ جو میرے دوست تھے اینکر عدنان حیدر, انہوں نے کہا افتخار درانی صاحب, یہ وقفے کے دوران بات ہو رہی ہے کہ آپ ساتھ میں ڈاکٹر کیوں نہیں لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں لکھتے, تو میں بھی کوئی اتنا اصرار نہیں کرتا ہوں. تو بہرحال پھر وہیں پر اس وقت عدنان حیدر نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ جی وقفے کے بعد واپس آئیں تو افتخار درانی صاحب کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگائیں, اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے معقول آدمی ہیں, اور القادر ٹرسٹ کے بارے میں بھی انہوں نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا. یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اس دن بھی یہ خیر کنڈیم کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں موب ہے اور اس میں مشتعل لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے ساری صورتحال کو خراب کیا, اور وہ اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا, اور نیب کے لیے تو, اور گورنمنٹ کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, PDM کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. وہ تو القادر ٹرسٹ پہ اپنی سوئی اڑا کر بیٹھے ہوئے, وہ تو ملک ریاض صاحب کو بھی ہو سکتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ کے طور پہ اس کیس میں ڈال دیں. لیکن بہرحال افتخار درانی صاحب چونکہ PTI کو ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں, اور ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جو پیچھے بچے ہیں, جو PTI کو ٹیلی ویژن چینلز میں ان کا ورژن آگے پہنچا سکیں, ان کو ڈیفینڈ کر سکیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی تو اسپیچز اب ٹیلی ویژن چینلز پہ تو بالکل ہی نہیں چلتی نا, سب کو ٹھپ کر دیا گیا, خاموش کر دیا گیا, بولتی بند کر دی گئی ہے. میڈیا لاجک ایسی جو کمپنی ہے اس کو سیل کر دیا گیا تھا, اور اس کو شاید سیل اس وجہ سے بھی کیا گیا تھا کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ بول کی ریٹنگز ٹاپ پہ آ رہی تھی, نمبر 1 پہ آ رہا تھا, اور 2-3 دن ایسے ہوتا رہا ہے یہ 9 مئی سے آنورڈز. تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, انفارمیشن منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ آپ بول کو ریٹنگز میں سے نکال دیں, جو کہ میڈیا لاجک نے نہیں نکالا, کہ انہوں نے کہا جی ہمارا اپنا اصول ہے, کام کرنے کا طریقہ کار ہے, انہوں نے نہیں نکالا. جس کے نتیجے میں پھر اس کمپنی کو ہی میڈیا لاجک جو عرصہ دراز سے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو ریٹنگز فراہم کرتی ہے, وہ ریٹنگز دینا بند کر دیں, اور انہی ریٹنگز کی بنیاد پہ پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یہ طے کرتی ہیں کہ کس کی طرف زیادہ ویورشپ ہے, اور کس کے پاس زیادہ پھر یہ ایڈورٹائزنگ جانی چاہیے. اور کلائنٹ بھی جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ذریعے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ اپنے پروڈکٹس کی, اپنی مصنوعات کے وہ اشتہارات چلاتے ہیں, تو وہ بھی اس کہتے ہیں جی ریٹنگز کی بیس پہ آپ فیصلہ کریں. اور پھر ٹیلی ویژن چینلز بھی جن کی ریٹنگز اچھی ہوتی ہیں وہ اپنے ریٹس بھی اسی طرح سے سیٹ کرتے ہیں, طے کرتے ہیں اپنی ایڈورٹائزنگ ریٹ پر منٹ کا بھی اسی طرح سے وہ طے کرتے ہیں کہ اگر ان کی ریٹنگ اچھی ہے تو پھر وہ ریٹ ذرا زیادہ مانگیں گے. تو اس کمپنی کو بند کر دیا گیا, سیل کر دیا گیا اس کے دفاتر کو. اور دوسری طرف افتخار درانی صاحب کی آج جو ہے وہ ایک ویڈیو آئی ہے جو انتہائی قابل اعتراض ویڈیو ہے. اس مبینہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ جی افتخار درانی صاحب, اور جو مجھے ایک دو دوستوں نے بتایا کہ جی یہ KPK ہاؤس کی ویڈیو ہے. کچھ حلقوں سے یہ تفصیل آئی ہے کہ جی افتخار درانی صاحب کے ساتھ جن کو پورٹری کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ, یہ جن خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹویٹر کی لیڈز میں سے ہیں, مطلب ٹویٹر لیڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں PTI نے اپنے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, تو ان میں سے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ جی ان کی اپنی اہلی ہیں. لیکن بہرحال جو اصل نقطہ ہے نا, وہ اصل نقطہ یہ ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں اس طرح سے نہیں گھسنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو آج آپ کسی کی ذاتی زندگی میں گھس رہے ہیں, پہلے زمیر عمر صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہے نا, ان کی ویڈیوز آئی تھیں کراچی اواری ہوٹل سے, اس کمرے کی ان کی کافی سیریز آف ویڈیوز تھیں. تو کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں گھسنا چاہیے. جو آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی بالکل دودھ کا دھلاوا نہیں ہے, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خرابی, کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع سب کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جو اصل مدعا ہے, جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا. اس سے حاصل یہی ہوگا کہ ان کی گھر کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اس سے حاصل یہ ہوگا کہ آج پورے پاکستان میں لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو افتخار درانی صاحب کی مبینہ ویڈیو ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں. کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ پوچھ رہا ہے, جان رہا ہے. آپ بلکہ اگر آپ گوگل کر لیں تو گوگل پہ اب وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا دکھا رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو؟ تو پھر اگر اسی طرح سے سب کو یہ دکھانا ہے تو پھر سینماز میں کھول دیں, یہی سب دکھانا شروع کر دیں. ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی لائسنسز دینا شروع کر دیں کہ بھائی آپ نے اس قسم کی ویڈیوز چلانی ہے تو آپ چلائیں. کیونکہ اب پیچھے کسر کیا رہ گئی ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے سب کے پاس, ٹیلی ویژن سے زیادہ شاید آج کل لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں.
سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ابھی لوگوں کی توجہ ہے. آپ نے وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل کر دی, آپ نے بچے بچے تک وہ ویڈیو پہنچا دی ہے, تو آپ ہماری سوسائٹی کا اپنا سوشل فیبرک تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور ان کو, یہ کرنے والوں کو احساس کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ جو آپ نے اپنی طرف سے ویڈیو ریلیز کر کے بڑے آپ خوش ہو رہے ہیں, کہکے لگا رہے ہیں, محظوظ ہو رہے ہیں, آپ کو شرم کرنی چاہیے. پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو آپ کے ساتھ ہو جائے گا. خدا نخواستہ کسی بھی پارٹی کی کسی بھی لیڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی پارٹی کے کسی بھی سینئر رہنما کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. پہلے معاملہ صرف آڈیو کی لیکس تک تھا, اب معاملہ ویڈیو تک آ گیا ہے, اور آپ لوگوں کے بیڈ رومز تک پہنچے ہوئے ہیں. کسی کی ذاتی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے کوئی, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اگر آج یہاں نہیں تو پھر آخرت کے بعد آپ کو اوپر جواب دینا ہوگا. اس کے بارے میں کیا ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں؟ ہم نے تو اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, لیکن آخرت کو سنوارنے کے بجائے, آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے کہ آخرت میں جا کر ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے, ہم یہ سب کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور اس ویڈیو میں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, مبینہ ویڈیو, آپ یہ کر کے چند دن کے لیے یہ سلسلہ چلے گا, پھر اس کے بعد جب کل کو کوئی کرنے والا, یہ ریلیز کرنے والا, پی ڈی ایم یہ بیٹھ کر سوچے گی تو افسوس اور دکھ انہیں خود ہوگا کہ جو انہوں نے کیا وہ بالکل ہی غلط تھا. آخر میں جی, پی ٹی آئی سے لوگ ایک ایک کر کے بالکل دھڑا دھڑ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. سیف اللہ نیازی بھی چھوڑ کے چلے گئے, مسرر جمشید چیمہ بھی, جمشید اقبال چیمہ بھی, ابرار الحق بھی چھوڑ کر چلے گئے, مراد راز بھی چھوڑ کر چلے گئے. سب بھی آپ دیدہ ہو رہے ہیں جب وہ چھوڑ رہے ہیں, اعلان جب کر رہے ہیں, کوئی دل سے نہیں چھوڑا ہے, مجبور کر کے چھوڑا جا رہا ہے. اور کیسے مجبور کر کے چھوڑا جا رہا ہے؟ جو نہیں چھوڑ رہا تھا مجبور ہو کے, اور اس کی ویڈیو آ گئی. اور جو چھوڑ رہے ہیں, آپ سوچ لیجئے کہ ان کو پھر چھوڑنے کے لیے کس کس طریقے سے مجبور کیا گیا ہوگا. یہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا, لیکن بات وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ یہ چہرے چلے جائیں گے. پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. تو کوئی اور نئے لوگ آ جائیں گے, وہ آئیں گے, آ کے پارٹی کو جوائن کر لیں گے, ان کو ٹکٹس بھی مل جائیں گی, وہ کنٹیسٹ کریں گے. عمران خان صاحب نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. عمران خان صاحب نے جو یہ کہا کہ جی یہ نظریہ ہے اور لوگ نظریے کے ساتھ ہیں, تو وہ نظریہ چلے گا. ابرار الحق چلے گئے, سیف اللہ نیازی چلے گئے, اب تو کہہ رہے ہیں جی عثمان بزدار صاحب بھی جائیں گے, اور محمود خان صاحب جو سی ایم تھے کے پی کے وہ بھی جائیں گے. وہ بھی چلے جائیں. اب آج کل اگر کوئی نہیں جاتا تو وہ خبر ہوتی ہے, کسی کا جانا اب خبر نہیں رہی ہے, یہ وہ صورتحال ہے. لیکن عمران خان صاحب مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, اور ان کو شکست دینا بڑا مشکل ہوگا. یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے جو عمران خان صاحب کو بالکل اتباع و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے, کرم کرے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.